अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड हसन रज़ा पाशा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। पाशा साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे गुफ्तगू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर दोबारा समाअत हुई कि जो सिविलियंस हैं उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है या नहीं। इस मौके पे अटॉर्नी जनरल की जानिब से तफसीलात बताई गई कि कितने लोग जो हैं वो इस वक्त कस्टडी में हैं और किन लोगों को किस दफ़ा के तहत या किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। इस मौके पे आर्मी चीफ़ ने ये कहा है कि मुल्क की सलामती के मामलात बराह रास्त आर्मी के तहत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज ये भी कहा गया कि फ़ौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल सिविल अदालत में चलेगा। समाअत जो हैं वो पीर तक मुलतवी कर दी गई हैं। जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने भी इस ज़मन में आज दलाइल दिए कि जो सिविलियंस हैं उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता है। इसके साथ साथ जो साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद अस ख्वाजा, उनके वकील ने भी आज अदालत के सामने अपने दलाइल दिए हैं और अब मामला पीर तक है। देखना ये है कि अब ये फ़ैसला किस तरह का, किस नौइयत का, किस तरह का आता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर में एप्टमा के लोगों से मुलाकात की है। ये कहा है कि $100 बिलियन की जो बात की है ये भंड नहीं मारा है बल्कि ये हकीकी है। साथ ही ये भी कहा कि जिस जमात में रहना है बिजनेसमैन रहे, नून लीग किसको कभी धोखा नहीं दूंगा। एक इंटरनेशनल जो अहम डेवलपमेंट है वो नरेंद्र मोदी का दौरा है अमेरिका का, और इस मौके पे जो अमेरिकी सदर जो बाइडन और नरेंद्र मोदी की जॉइंट स्टेटमेंट है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। एक जानिब तो बड़े डिटेल जो टेक्नोलॉजी और दीगर मुआहदे हुए हैं, लेकिन इसी स्टेटमेंट की जो शेक नंबर 32 है उसमें रिवायती जो हर्जा सराई मोदी की जानिब से पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के फ़रोग़ का एक बेबुनियाद इल्ज़ाम जो एक वतीरा रहा है, हर फोरम पर वो ये बात करते हैं, अब उन्होंने ये बात की है। इस पर भी हम डिटेल बात करेंगे कि जो बाइडन जो हैं वो हम आवाज़ क्यों हो गए हैं भारत के, मुफस्सल बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब पाशा साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आज जो आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर में बातें की हैं और उन्होंने बिजनेसमैन को भी बड़ा ओपन मौका दिया, ये कहा कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तजारत आप में से होना चाहिए, आप किसी भी सियासी जमात के साथ हों, कोई एतराज़ नहीं है, नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। तो क्या ये समझा जाए जो इससे पहले इकनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया उसमें एक इज्तिमाई हुकूमत और एक हुकूमत की बात की गई थी, तो जो अगला मंज़र है वो कुछ इसी तरह का है? जरदारी साहब की बातें इसी की झलक हैं? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि सूरत हाल जो हो गई है मुल्क की और जिस तरह के चैलेंजेस का हमें सामना है, तो शायद हमारे जो फैसला साज हैं वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये किसी एक पार्टी की या किसी एक शख्स के बस की बात नहीं है, तो मिलजुल कर ये सारा काम किया जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो होता है ना वो ये है कि 2008 में एक तजर्बा हुआ, उस वक्त भी यही बात थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के चलेंगे, लेकिन मुआहदे भी हो गए, मिसाक जमहूरियत पहले से मौजूद था, लेकिन उसके बाद अचानक ही पता चला कि जनाब मुआहदे जो होते हैं वो कुरान और हदीस तो नहीं होते और उनको बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। अच्छा, दूसरा जो मसला है कि क्या इस बात से एतमाद बिजनेसमैन का और सरमायाकार का बहाल हो सकता है कि जरदारी साहब ने ये कह दिया है और डार साहब कुछ कह रहे हैं। आज यहाँ मैं पेशावर में हूँ, आज यहाँ एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ है, वो था जो CPEC के और दूसरा जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो उस हवाले से था। गवर्नर KP के जनाब हाजी गुलाम अली साहब सदारत कर रहे, तो वहाँ पाकिस्तान चीन के हवाले से बात हो रही थी, तो वहाँ बिजनेसमैन भी थे, मीडिया भी था, तो वहाँ भी यही बातें हो रही थी कि मसला ये है कि हमारे जितने मंसूबे होते हैं उन पर अमल दरामद का जो इशू होता है, बातें बहुत अच्छी होती हैं जी, मुआहदों में अल्फाज बहुत उम्दा किस्म के होते हैं, सियासतदान बातें बहुत अच्छी करते हैं, हर हुक्मरान अच्छी बातें करता है, लेकिन
یہ سارے اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جب عمل کا مرحلہ آتا ہے تو پھر ہر کوئی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو کیا آصف زرداری صاحب کی اس بات سے مسلم لیگ نون یہ سمجھے کہ اب ہمارا پیپلز پارٹی سے مقابلہ نہیں ہے بلکہ ساجھیداری ہے، اور وزیر اعظم اگر بلاول بھٹو کو وہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں آسانی سے بنانے دینا چاہیے اور واک اوور دے دینا چاہیے؟ یہ وہ مسائل ہیں جس کی ماضی تو نفی کرتا ہے. ماضی میں تو ایسی کوئی جو پروان نہیں چڑھی. اب ہو جائے ایسا منصوبہ تو بڑی اچھی بات ہوگی ملک کے لیے، قوم کے لیے. اور اگر سارے پاکستانی بزنس مین اپنا سرمایہ باہر سے لے، پہلے تو یہ 2 خاندان اور جو باقی لوگ جن کا اپنا سرمایہ باہر پڑا ہوا ہے وہ لے کے آئیں، تھوڑا ہی سی نامینلی صحیح، یعنی ایک علامتی طور پر ہی کہ کم از کم $100 ملین ایک لے آئے، $200 ملین دوسرا لے کے آئے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جی اب ان سیاستدانوں کا اور حکمران طبقے کا اپنا جو اعتماد پاکستان پر ہے وہ برقرار ہے، وہ بحال ہو گیا ہے. تو پھر دوسرے لوگ بھی لازماً آئیں گے سرمایہ کاری کے لیے. ان کے اپنے باہر کے کاروبار اور باہر کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں ان کی موجودگی میں مشکل نظر آتا ہے. اللہ کرے ہماری باتیں غلط ثابت ہوں اور واقعتاً ایک نیا دروازہ کھلے اور نئے انداز میں ہم آگے بڑھ سکیں. صحیح ہے. اچھا حسن رضا پاشا صاحب کی طرف جائیں گے. پاشا صاحب اب معاملہ پیر تک چلا گیا ہے. آج اٹارنی جنرل نے بھی تفصیلات دی ہیں، سول سوسائٹی کے وکیل جو ہیں فیصل صدیقی انہوں نے بھی اپنے دلائل مکمل کیے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک فیصلہ 2015 میں بھی ہے 18ویں اور 21ویں ترمیم کو لے کر. تو یہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص حالات میں ہی ہے؟ اور دوسرا جو آج بات کی ہے چیف جسٹس نے کہ ملکی سلامتی کے معاملات براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں، تو کیا اب یہ طے ہونا باقی ہے کہ جن لوگوں کا ٹرائل قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہتے ہیں ان کو ملٹری کورٹس کی طرف بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا یہی نقطہ ڈیفائن ہوگا کہ آیا کوئی سویلین ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بات یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ معاملات اس وقت زیر سماعت ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. 2015 میں جب اے پی سی والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پارلیمان میں ایک امینڈمنٹ آئی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی جس کو سن سیٹ کلاس کہتے ہیں. وہ انیشلی 2 سال کے لیے وہ تھی، جس میں دہشت گردوں کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرنے کا کہا گیا. لیٹر آن وہ ابھی انڈر پروسیس تھا، 2 سال مکمل ہو گئے، پھر 21ویں ترمیم آئی، پھر وہ 1 سال کے لیے اور بڑھایا گیا اور وہ ختم ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ 2015 میں ہوئی تھی، اس سے پہلے آرمی ایکٹ میں 1967 میں یہ امینڈمنٹ آئی سیکشن 21D3 میں، جس کے تحت سیولینس کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں کرنے کا کہا گیا. اب سارے یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آرمی کورٹس میں ٹرائل کے لیے زلیک کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے جس طرح کے پہلے آئی تھی. لیکن کیا وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی اس سے پہلے یعنی 1967 سے لے کے 2015 تک کیا ٹرائل نہیں ہوئے؟ کیا جب سن سیٹ کلاس ختم ہوئی اس کے بعد سے لے کے آج دن تک آرمی کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوئے؟ مسلسل ہوتے رہے ہیں. سیولینز کے ٹرائل ابھی آپ دیکھیں جو حکومت تھی اس میں 3.5 پونے 4 سال کے دوران، میں اس سن سیٹ کلاس کے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، 25 سیولینز کے کیسز ٹرائل ہوئے ملٹری کورٹس میں جن میں سزائے موت بھی دی گئی، اور ایک خط لکھنے پہ حسن نصری صاحب کو 5 سال سزا ہوئی، وہ جو حال ہی میں اپنی سزا بھگت کے واپس آئے، باہر آئے. تو یہ جب تک اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ انسانی حقوق بھی یاد رہ جاتے ہیں، ان کی وائلیشن بھی یاد رہ جاتی ہے، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں پھر ان کی کنسیڈریشنز چینج ہو جاتی ہیں، پھر ملکی سلامتی آڑے آ جاتی ہے، پھر اور بہت ساری کنسیڈریشنز چینج ہو جاتی ہیں. سر پاشا صاحب، یہ سیاستدانوں کا تو یہ خیر پرانا وتیرہ ہے کہ جب حکومت میں ہوں تو ان کا موڈ اور مزاج اور ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوں بالکل وہ.
لیکن یہ جسٹس جواد خواجہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، جناب لطیف کھوسہ صاحب، یہ تو قانون دان ہیں بیسیکلی، اور جواد خواجہ صاحب تو ایک نان کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں. ان کو کیوں اندازہ نہیں ہوا کہ جی جب یہ پہلے بھی کام ہو رہا تھا تو اب اس کو چیلنج کیا ہے، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انوکھی بات ہو رہی ہے، منفرد بات ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا وجہ ہے؟ اگر میں کھل کے بات کر دوں تو اجازت ہے؟ جی اجازت ہے جی، آپ کی جانب سے جی اجازت ہے. بات یہ ہے سر کہ یہ جو پرسن اسپیسیفک پٹیشنز لگ رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ آج ایک ایلیٹ کلاس کے نمائندے کو جو کہ وزیر اعظم رہا ہے، آج وہ مشکل میں ہے، اور یہ پرسپشن بن رہی ہے کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونے جا رہا ہے. تو اس وجہ سے سب ان کو بچانے کے لیے خم ٹھونک کر آ گئے. جہاں تک جسٹس جواد خواجہ صاحب کا تعلق ہے، انتہائی کریڈیبل پرسنالٹی ہے، ان کا بہت احترام ہے، اور 2015 والے جو 17 رکنی بینچ میں جو کیس آیا تھا اس میں یہ ان 6 معزز جج صاحبان میں شامل تھے جنہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک ان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے. نہیں، ان میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے پاشا صاحب، ان میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگر آج بینچ سے علادگی کی بات کی ہے تو اس کی ریزن ملٹری کورٹ کا ٹرائل نہیں ہے، یہ کیس نہیں ہے. اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا ہے وہ ٹھیک قانون ہے، اور اس میں فرد واحد سے اختیار لے کے 3 رکنی کمیٹی کو حوالے کر دی گیا ہے فار کانسٹیٹیوشن آف بینچز. اور بقول ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو بینچ ہے یہ اس قانون کی خلاف ورزی ہے، اس لیے میں کسی غیر قانونی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اور یہ آج انہوں نے نہیں انکار کیا. یہ سر آپ دیکھیں پچھلے 2-2.5 ماہ سے وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے. میری اپنی بھی بات ہوئی تھی جناب جسٹس قاضی فائز صاحب سے، تو انہوں نے مجھے بھی اس وقت یہ بتایا تھا کہ میں اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے تو اب معاملات اور ہیں. دیکھیں ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب، سپٹمبر میں انہوں نے حلف اٹھانا ہے. وہ خود اس بات پہ ایگری ہیں کہ 17 سپٹمبر کو جب وہ چیف جسٹس بنے تو پھر وہ جو ان کے اپنے اختیارات ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس پہ تیار ہیں. اور انہوں نے پریکٹیکلی اس بات پہ عمل درآمد کر کے بتا دی ہے. یہ میں وہ تھوڑا سا بتا رہا تھا. تو اب رہ گئی بات جناب اعتزاز احسن صاحب کی اور جناب کھوسہ صاحب کی. دونوں بڑے معزز اور سینئر قانون دان ہیں. اور دیکھیں جب جناب محترم اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں انٹیریئر منسٹر تھے، تو اگر وہ آپ ریکارڈ دیکھ رہے تو آرٹیکل 245 کو انووک کرنے کے لیے سندھ میں انہوں نے بھرپور حمایت کی اور یہ کہا کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ساری چیزیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب اقتدار میں ہوں تو آپ کی کنسیڈریشنز چینج ہے، جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو آل ٹوگیدر آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے کیٹیگریکلی یہ 1 سے زائد مرتبہ کہا کہ میرا بس چلے تو ہر ٹیررسٹ جو کہ 88 کا ملزم ہے اس کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہو. یہی کہتے تھے کہ ایجنسیز کو آڈیو وہ ٹیپ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے کسی کی بھی، چاہے وہ میں بھی ہوں. اچھا پاشا صاحب معاملہ یہ ہے اس وقت جو حالات ہیں، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کو اس کی جو تائید کریں اگر جو قانون کے لوگ ہیں، تو پھر تو اس وقت جو سماعت ہو رہی ہیں یا سپریم کورٹ میں جتنا بھی کارروائی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے تک کوئی بینچ ہی نہیں ہے. تو پھر تو یہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ موقف ٹھیک ہے؟
جی آپ کو یہ یاد ہوگا کہ وہ پریکٹس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو سب سے اہم کلاس تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو وہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ آرٹیکل 184(3) کی کوگنیزنس جس جن کیسز پہ لینی ہے وہ کوگنیزنس لے سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس میں اپیل کا حق دے دیا گیا، اور یہی انہوں نے 3 رکنی بینچ جس میں دو ایک ہی ریشو سے قاضی فائز صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ قانون سازی مکمل نہیں ہوتی آرٹیکل 184(3) کی تمام پٹیشنز کو روک دیا جائے، ان کو بینچ میں فکس نہ کیا جائے۔ تو دیکھیں یہ آج اگر یہ فوری طور پہ یہ بینچز میں بیٹھے ہوتے اور پھر ریکیوز کرتے تو پھر ایک وزن تھا کہ شاید اس کیس کی وجہ سے وہ اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ تناظر کے ساتھ یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ایک تسلسل ہے، اس میں ایک تسلسل کے ساتھ یہ آ رہی ہیں، تو پھر ان کی بات میں وزن ہے کہ وہ اپنی بات کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اور پریکٹیکلی انہوں نے ثابت کر کے بتا دیا، اور جو مثالیں دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے۔ پاشا صاحب آخری سوال یہ ہے کہ کیا آئین کو ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے سادہ اکثریت سے امینڈ کیا جا سکتا ہے؟ یہ 184(3) والا معاملہ تو ایک آئینی ایشو ہے، اور آئین کو امینڈ کیا جا رہا ہے ایک سادہ اکثریت سے قانون سازی کے ذریعے۔ بنیادی سوال تو وہاں عدالت میں یہ ہے، کیا یہ معزز جج صاحبان نہیں سمجھتے کہ اگر آئین کو اس طرح سے امینڈ کرنا شروع کر دیا گیا تو کل کو آئین مذاق بن کے رہ جائے گا؟ بالکل آپ کا بہت ویلڈ کوسچن ہے۔ آئین کی امینڈمنٹ سادہ اکثریت سے یا عام قانون کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، 2/3 میجورٹی ضروری ہے، لیکن یہ ایک آرٹیکل 191 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جس میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ کانسٹیٹیوشن پہلا پارٹ ہے کانسٹیٹیوشن، اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز پرووائڈڈ ہے تو پھر اس پہ اس طرح ہوگا۔ اینڈ لا آنے سے کہ اگر کوئی قانون بھی بنا ہوا ہے تو اس کے تحت یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک آئینی اور قانونی بحث ہے جو کہ وہاں بحث ہوگی، آپ کے سامنے آئے گی۔ تو جو پارلیمان نے جو یہ قانون سازی کی ہے وہ آرٹیکل 191 کی اس پروویژن کے تحت لی ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے کوئی لا نہیں بنا ہوا تھا۔ 1981 میں رولز بنے تھے اور اس کے بعد نہ ان کی امینڈمنٹ ہوئی نہ کوئی نیا رول آیا۔ تو فیڈرل گورنمنٹ نے یا پارلیمان نے جب یہ قانون سازی کی تو اینڈ لا والے جو 2 ورڈز ہیں ان کی بیسس پہ کی ہے۔ چونکہ یہ معاملہ اب سب جوڈس ہے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کی آرٹیکل 191 کی اس پروویژن کے تحت یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، آپ کے وقت ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور سینئر سیاستدان خورشید محمود قصوری صاحب نے۔ قصوری صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ قصوری صاحب، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو بائیڈن اور نریندر مودی کی، اور اس کے بعد پھر وہ ایک روایتی جو بھارت کا ایک سٹانس رہا ہے کہ پاکستان پہ دہشت گردی کے فروغ کے الزامات لگانا، اور اب یہ جو بائیڈن صاحب بھی جو ہیں ہم آواز ہو گئے ہیں مودی صاحب کے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ بات یہ بھی چل رہی تھی کہ شاید ہم کسی بلاک کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے اپنا ٹلٹ کسی اور طرف کر لیا ہے۔ کیا یہ اس تناظر میں کوئی پریشر ٹیکٹک ہے یا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں امریکہ کا بھارت کا ہم آواز ہونا؟ نہیں، یہ میں یوں بھی نہیں کہوں گا اور ویسے بھی نہیں کہوں گا۔ میں کہوں گا یہ غیر معمولی بات نہیں کہ اس قسم کا بیان شامل کر لیا گیا ہے اس وقت جو امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو اپنا حلیف بنائے گا چین کے خلاف۔ اب اس میں ہم تو آ نہیں سکتے، لیکن یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ شدید تنقید امریکہ میں ہو رہی ہے۔ اس حد تک کوئی ڈینیل ماکی کا انٹرویو اگلے دن کیا ہے، جو آتھر ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان،
ٹاپ تھنکرز میں سے ہیں امریکہ میں، کرن تھاپڑ جو انڈین جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو میں جمہوری ملک نہیں سمجھتا. یہ صحیح معنوں میں یہ ڈینیل ماکی نے کہا ہے، اور انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے کوئی یہ شاید لانگ لاسٹنگ نہ ہو، کیونکہ لانگ لاسٹنگ انٹرسٹ بقول ان کے انڈیا اور امریکہ کے نہیں ہیں. اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا. میں ایڈ یہ کروں گا کہ امریکہ جن کو ٹوٹلی ٹرسٹ کرتا ہے، جن سے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا ہے، وہ 5 آئیز ملک کہلاتے ہیں. اس میں مثلا نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، برطانیہ ہے، امریکہ، اس قسم کے ملک جو کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری اقدار بھی ایک جیسے ہیں اور ہمارے مفادات بھی ایک جیسے ہیں. تو اس کی اگر آپ مجھ سے ویلیو پوچھیں، جو بیان آیا جوائنٹ، وہ نریندر مودی صاحب کے فارن آفس نے، ساؤتھ بلاک نے لکھ کے دیا. آج کل ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں کہ اس قسم کے، یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اگر کچھ سینٹنسز انکلوڈ کر لیے جائیں جس کا بھارت یہ سمجھتا ہے مودی صاحب کو ان کو اپنے الیکشن میں کانگریس اور دیگر پارٹیوں کے خلاف کو فائدہ ہو جائے، تو وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے زیادہ نقصان دہ چیز نہیں ہے اگر نریندر مودی کو اس بات پہ خوش کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے نزدیک بہت میجر کانٹرڈکشنز ہیں امریکہ اور بھارت کے درمیان. پہلی بات تو یہ ہے کہ روس کو آسانی سے بھارت نہیں چھوڑے گا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ روایتی طور پر سمجھتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجک انڈیپینڈنس ہونی چاہیے جو نان الائنمنٹ سے شروع ہوئی. مان بھی جائیں کہ آج کا نان الائنمنٹ کا دور نہیں ہے، لیکن 70-80% جو اسپیئر پارٹس ہیں ہندوستان کے وہ روس سے آتے ہیں، ویپنز کے. اس میں دہائیاں لگیں گی. اور پھر یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ بڑے میجر ایگریمنٹ سائن ہوں گے، اگر وہ انجن کا جو کہ فائٹر انجن کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہو بھی جاتا ہے، اس میں تو 2-2.5 دہائیاں لگ جائیں گی. میں نے سائن کیا تھا، جب میں نے اگریمنٹ کیا جب میں امریکہ گیا F-16 کی اپ گریڈیشن کا، کہ یہ ہم نے F-16 اپ گریڈ بھی کرنے، نئے بھی خریدنے، اس میں کوئی راتوں رات تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو کئی سال لگے تھے. تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. صرف یہ کہنا کہ یہ شامل ہوا ہے، ہاں بھارت نے اپنا جو الو تھا سیدھا کر لیا، یا یوں کہیے مودی صاحب نے، کیونکہ وہاں الیکشن آ رہے ہیں اور وہ دکھائیں گے میری یہ بڑی فتح ہے کہ میں نے یہ چیز شامل کرائی. صحیح ہے. اچھا قصوری صاحب، جب پہلے جوائنٹ کمیونکے آتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جی مودی صاحب نے یہ کہا، یا مثلا پاکستان کا بھی ہو تو ہمارے پرائم منسٹر کا موقف، ان کے پریزیڈنٹ کا، یا کوئی پارلیمانی ملک ہو تو وہاں وزیر اعظم کا. پھر اس کے بعد اس میں جو پاکستان کے خلاف بات کی گئی کہ جی وہ ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم ختم کرے، فلاں حزب المجاہدین کو شامل کیا گیا، لشکر طیبہ وغیرہ، ان کے خلاف ممبئی دھماکوں کے مجرموں کو تک پہنچائے، اس میں یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے. کیا یہ امپورٹنس نہیں ہے؟ پہلے یہ انڈیا کا موقف کے طور پر پیش ہوتا تھا، اب انڈیا اور امریکہ دونوں کا موقف سامنے آیا ہے. نہیں، آپ کا میں موقف بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ہوتا یہ تھا کہ جب میں وزیر خارجہ بھی تھا اور اس کے بعد جو میرے بعد لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی یہی فیس کیا ہوگا، اور میں اپنی نئی کتاب میں اس کو ایکسپلین کروں گا جب میں اپڈیٹ کروں گا کہ یہ چیزیں کہ جناب آپ کراس بارڈر ٹیررزم روکیں. آپ افغانستان میں، اب تو افغانستان کا ذکر نہیں ہو رہا، اب تو کچھ افغانستان کے حساب سے ہمارے حق میں بات آ جاتی ہے. پہلے تو ہوتا تھا جب امریکہ کی فوجیں وہاں تھیں کہ ہمیں کہا جاتا تھا افغانستان کی جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس پہ خیال کریں، LOC پہ خیال کریں. تو یہ ایکچولی امریکن جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی ہے یہ رائے، یہ کوئی نئی رائے نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا، اور وہ مجھے کہتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے ہوں گے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لحاظ میں وہ اس طرح کھل کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں شاید نہ دیتے. لیکن اب ایک تو پاکستان کا اور ان کا وہ جو تھا، اور مودی یہ تو خاص طور پر غصہ ہے. میں اس دن امریکہ میں تھا جس دن طالبان کابل میں پہنچے ہیں،
تو اس وقت کے وزیر اعظم کے کچھ بیانات تھے جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب وہ اقتدار میں نہیں تو مناسب نہیں. وہ انہوں نے جو دیے تھے امریکہ میں سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے اگر آپ کو بیانات وہ یاد ہیں وہ کیا تھے, اور اس پہ بھی وہاں اعتراض ہوا تھا. اور پھر ہم پہ یہ ہمیشہ جب پریزیڈنٹ مشرف بھی اقتدار میں تھے, جب میں فورن منسٹر تھا, تب بھی کہا جاتا کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, کہ ہم پیسے امریکہ سے لے رہے ہیں اور ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو ہماری ضرورت تھی تو انہوں نے کئی سینکشنز جو تھیں وہ ان کی پریزیڈنٹ نے ویو کر دیں, جو ہم پہ ایک نہیں 25 قسم کی سینکشنز تھی, نیوکلیئر ریلیٹڈ, ڈیموکریسی ریلیٹڈ, وہ ساری کی ساری آنن فانن غائب ہو گئی. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہمیت یا کتنی کم اہمیت ہوتی ہے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو 36 قسم کی سینکشنز پریزیڈنشل ویور سے غائب ہو گئیں. اب ان کو بھارت کی ضرورت ہے کیا نفسیاتی طور پر چین کے خلاف تو ہو جائے. ہمیں کوئی زیادہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہمیں اسی دن انہوں نے پاکستان کے حق میں بھی ایک چیز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہہ دی کہ جناب ہم یہ کریں گے اور پاکستان کے ساتھ ہم چاہتے ایک پرسپرس پاکستان ہو, وغیرہ ہو, ہم یہاں مدد کریں گے وہاں کریں گے. لیکن قصوری صاحب وہ تو لفاظی ہے, لیکن آپ کی بات کو میں جھٹلا نہیں سکتا جو آپ نے کہا ہے. قصوری صاحب, پاکستان کی جو اسٹیٹ منسٹر ہیں فارن افیئرز کی, وہ کہتی ہیں کہ پاکستان چین یا امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب نہیں کر رہا. اب سوال یہ ہے, موجودہ حالات میں جو حکومت ہے اس کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ IMF نہیں آتا تو ہمارے دوست مدد کے لیے آئیں گے. کیا پاکستان توازن برقرار رکھنے کی, امریکہ اور چین میں توازن برقرار رکھنے کی پوزیشن میں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر منسٹر اسٹیٹ نے کہا ٹھیک کہا, میں فورن منسٹر ہوتا میں بھی یہ کہتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ سن لیں. ہماری مین ایکسپورٹس جو جا رہی ہیں وہ امریکہ سب سے بڑا ہمارا بائر ہے, پھر یورپین یونین اور برطانیہ ہے. تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ کہ, اور پھر پاکستان نژاد جو پاکستانی اوریجن لو ہیں نارتھ امریکہ میں اور برطانیہ اور یورپ میں, وہ میرا خیال ہے 2.5-3 ملین ہے, اس سے کم نہیں ہے. امریکہ میں 1 ملین ہے, کینیڈا میں 1 ملین ذرا کم ہے, یورپ میں برطانیہ اکیلے میں 1.5 ملین ہوں گے, یورپ میں ملین ہوں گے. تو یہ تو ہم پھر انگلش سپیکنگ جو کنیکشن ہے ہمارا یونیورسٹیز کا, ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں, تو یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے. لیکن اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ چین ہر آڑے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے, اور امریکہ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کبھی چوز نہیں کرے گا. اگر امریکہ نے ہمیں فورس کیا کہ آپ ہم میں چوز کریں اور آئیدر چائنا اور امریکہ, وہ بے وقوفی ہوگی. امریکہ نہیں ہمیں کہے گا کیونکہ اس کو جواب پہلے پتا ہے. ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ دوست ہے چین, اس کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ جائیں. لیکن ہمیں ڈپلومسی میں کہتے ہیں دیر از نو زیرو سم گیم ان ڈپلومسی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر امریکہ کے اور بھارت کا ایک بیان آیا ہے تو ہماری دشمنی میں آ گیا ہے اور ہم اب ان سے کٹی کر لیں گے, نہ یا امریکہ ہم سے کٹی کر لے گا. ایز اٹ از آج کل ہمارے تعلقات ایٹ دی ہائیسٹ لیول, آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کسی کو فون نہیں کیا پاکستان میں. ان کو غصہ بھی ہے کیونکہ وہ اس وقت جب اسامہ بن لادن کا معاملہ ہوا ہے, یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان نے جانتے بوجھتے ہوئے دی, حالانکہ ہم ایکسپلین کرتے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ امریکہ نے بھی انٹیلیجنس فیلیئرز ہوئے ہیں. جب 9/11 کے حملے ہوئے, میں امریکہ کو بتاتا تھا کہ بھئی آپ کی اتنی بڑی انٹیلیجنس سروس ہے, آپ کو نہیں پتا چلا کہ آپ کے ہوائی اڈوں پہ آ کے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں جنہوں نے آپ پہ حملہ کرنا ہے, اور آپ ہم کو کہہ رہے ہیں. تو میں اب کوئی کہہ رہا ہوں یہ چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں پرائیویٹ کانورسیشن میں. تو اگر فورن منسٹر پاکستان کے کہیں یا منسٹر اسٹیٹ یہ کہیں, تو میں یہ کہوں گا, میں بھی یہی کہوں گا, ہمیں کوئی ضرورت نہیں چوائس کرنے کی. چین ہمارا بالکل اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, اس کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ اہل مجھے مار کہ ہم یورپ نارتھ امریکہ کے ساتھ جھگڑا مول لیں. جی اچھا قصوری صاحب, ایک آصف زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب گیس پائپ لائن جو ایران کے ساتھ ہماری ہے وہ 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے. ادھر بھی کچھ بنی ہوئی ہے, ادھر بھی بنی ہوئی ہے, ادھر تو خیر پہنچی ہوئی ہے ہماری سرحد تک.
تو ہم اس کو ریوائیو کر رہے ہیں اور ہم یہ گیس پائپ لائن، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا معاہدہ بھی زرداری صاحب کے دور میں ہی ہوا تھا، اور بعد والی حکومت نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب نے کوئی اتنا اچھا وہ نہیں کیا، ہم پر سینکشن لگ جائیں گی، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ کیا پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے کہ ڈائریکٹ ایران سے ہم گیس خرید سکیں، پائپ لائن جو ہے اس کی تکمیل کر سکیں، یا امریکہ یا اقوام متحدہ کی پابندیاں آڑے آئیں گی؟ دیکھیے، میں آپ کو اس کا چھوٹا سا جواب دے دوں۔ پریزیڈنٹ احمدی نژاد کو میں ملنے گیا تھا، وہ خرم شہر میں تھے، اس کو آپ تہران میں نہیں تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے کین تھے۔ انہوں نے اسپیشل طیارہ بھیجا خرم شہر سے تہران تاکہ مجھے وہ بلائیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگریمنٹ ریڈی ہے، اور میں منموہن سنگھ کو اور مشرف کو بلا رہا ہوں اگلے کچھ دنوں میں۔ اب اس پاکستان میں بڑی چینجز ہوئیں، پریزیڈنٹ مشرف صاحب بھی نہیں رہے، جوڈیشل موومنٹ بھی ہو گئی، تو یہ جو پائپ لائن ہے میرے خیال میں یہ بننی چاہیے۔ اور اگر زرداری صاحب کا یہ خیال ہے کہ اب بن سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ممکنات میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں کہ IMF سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، امریکہ کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر بھارت چیپسٹ سورس سے گیس اور آئل لے رہا ہے اور وہ روس سے لے رہا ہے، تو کیا پاکستان حق بجانب نہیں ہے کہ یہ جو 40-50 میل ہے اس کو جوائن کر لے اور ہمیں بھی ایک سورس مل جائے جو ہے ایرانین گیس پائپ لائن کی؟ اچھا، جیو پولیٹیکلی یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، کیونکہ ہمارے دور میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو پائپ لائن ہے اگر بن جاتی ہے تو کسی سٹیج پہ یہ چائنا کی طرف بھی جا سکتی ہے اور انڈیا کی طرف بھی جا سکتی ہے، تو ہمارے آپشنز کھل جائیں گے۔ تو آج کیونکہ سعودی عرب اور ایران کی وہ رائیولری نہیں رہی جس میں نہ صرف امریکہ کا ہمیں خطرہ ہوتا تھا بلکہ ہمیں یہ بھی ہوتا تھا کہ عرب دوست جو ہمارے ہیں وہ کہیں گے جی اپنے یہ روابط بڑھا رہے ہیں، انٹرسٹ بڑھا رہے ہیں، وہ بھی کم ہو گیا ہے۔ تو اگر وہ زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے تو یہ بالکل پاسبلٹیز میں ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کی گیس پائپ لائن آئندہ جو ممکنہ جو میں سمجھ رہا ہوں پیریڈ ہے، یعنی کہ بڑی دور میں ہو سکتا ہے کچھ مہینوں میں اس کی طرف پیش رفت ہو۔ تو قصوری صاحب، UN جو سینکشنز ہیں ان کی زد میں نہیں آئے گا یہ ہمارا ایگریمنٹ؟ دیکھیے، ایران کے UN کی تو اس میں کم ہوں گی، امریکہ کی ہیں، اور امریکہ پریشر ڈالتا رہتا ہے، لیکن امریکہ نے ترکی پہ ڈالا تھا پریشر کہ تم S-400 میزائلز نہ خریدو، وہ جو ان کا ڈیفنس میں ہے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم، انہوں نے خریدا۔ بھارت نے بھی ان سے معاہدہ کیا، پھر بھارت ان سے تیل بھی لے رہا ہے، نہ صرف یہ بلکہ زخموں پہ مزید نمک چھڑک رہا ہے یہ کر کے کہ اس آئل کو ریفائن کرتا ہے اور یورپ میں بھیج دیتا ہے۔ یعنی کہ جو مقصد تھا کہ روس کو سزا دی جائے، انہیں کوئی سزا نہیں مل رہی، ان کا تیل بکے جا رہا ہے، ان کی اکانومی پہ منفی اثر نہیں۔ اس پس منظر میں سمجھتا ہوں یہ ممکنات میں ہے کہ پاکستان، اور ایک چیز اور ممکنات میں ہے، آج کل یہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، پہلے اس میں پہلے بغداد عراق کا بھی رول رہا ہے اور پھر عمان کا بھی رول رہا ہے۔ اب ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ امریکہ اور ایران انڈائریکٹلی بات چیت کرائی جائے کہ جو JCPOA ایگریمنٹ تھا جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نکلے تھے اور پھنسا دیا تھا پریزیڈنٹ اوباما کو، شاید پریزیڈنٹ بائیڈن اس پہ اگر اپنا کوئی فیس سیونگ کر کے واپس جا سکیں تو ممکنات ہے۔ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہوگی اگر وہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا قصوری صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا موقف ہے، پاکستان کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہے، اور بالخصوص جب ہم IMF کی بات کرتے ہیں، پاکستان جو ٹیکنیکل ان کی ڈیمانڈز ہیں ساری پوری کر چکا ہے، کیا IMF آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سیاسی پہلو زیادہ ہے اور واقعتاً پاکستان کے یہ جو معاشی معاملات ہیں یہ جیو پالیٹکس کا شکار ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، میری عادت نہیں کہ بغیر سوچے پڑھے بغیر کسی چیز پہ کامنٹ کر دوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مصر کی طرف بھی ان کا رویہ IMF کا سخت ہوا ہے،
घाना से उनकी डीलिंग थी, उसमें भी कुछ सख्ती आई है। एक जनरली हो ये रहा है कि आपने देखा कि अमेरिका में बात हो रही थी डिफॉल्ट की, और बड़ी मुश्किल से प्रेसिडेंट बाइडन ने और रिपब्लिकन पार्टी के जो कांग्रेस के लीडर हैं, जो लोअर हाउस के, उनके आपस में एग्रीमेंट हुआ है कि हुआ यह डिफॉल्ट की पोजीशन वजह यह है कि कोरोना वायरस में सारे मुल्कों ने और बशमूल पाकिस्तान, जिसकी हमें कीमत भी अब अदा करनी पड़ रही है, दबा के इंसेंटिव दिया था और आसान क्रेडिट दिया था लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे। कर्जे अमेरिका के भी बढ़ गए तो पाकिस्तान के तो बढ़ने ही बढ़ने थे। तो मैं ये समझता हूं कुछ चीजें हमारे अपने मफाद में हैं, और इसलिए IMF वो कहे या ना कहे, मैं आपसे पूछता हूं कि आप नहीं चाहते कि आपके देहात के गरीब बच्चों की सेहत बेहतर हो, वहाँ तालीम बेहतर हो? वो कहाँ से बेहतर होगी? आपने टैक्स लगाना ही नहीं है, आप टैक्स उनको लगा रहे हैं जो दिए जा रहे हैं जी। भाई जब टैक्स नेट आप नहीं बढ़ाएंगे, अगर IMF ये कह रहा है, ये तो पाकिस्तान का हर जी होश और जी शऊर शहरी कह रहा है। कोई जी। एक राइटर मुझे बता दे पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक्स पे लिखता है वो ये ना कह रहा हो। हमने कहा नहीं, हमने तो टैक्स नहीं लगाना, टैक्स लगाने में जरा उसमें आपके वोट कम होते हैं, अब इलेक्शन आ रहा है, तो लेट अस बी वेरी कैंडिड अबाउट इट कि जो IMF हो सकता है पहले से ज्यादा सख्ती कर रहा हो, मैंने कहा मैं बगैर सोचे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बात भी क्लियर है कि हमें एक आदत पड़ गई है, 23 मरतबा हम गए हैं, जी, जी। IMF हमारे पास नहीं आया। अगर IMF नहीं पसंद तो ना जाए, जी, लेकिन बिल्कुल। ये मैं IMF की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के गरीब बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको सेहत इतनी खराब है सही। कि सब सहारन अफ्रीका से कि उनकी ग्रोथ स्टंट हो गई है। कई मैं नौजवानों को मिलता हूं देहात में, उन बेचारों सही के है, दांत, कुशवारी साहब। किसी के 2 जड़े और 3, हमने क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, बिल्कुल निभाई ठीक, ठीक है, कुशवारी कोई साहब। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हमारी एलीट ने निभाई। सही, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी। खुर्शीद महमूद कुछ आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है और कुछ ज़राए ये कहते हैं कि अगस्त में वो आ जाएंगे और उससे पहले शायद वो सऊदी अरब भी जाएं और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएं। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ साहिबा भी मुलाकातें कर रही हैं। जाम कमाल साहब और साबिक जो वज़ीर आला हैं अब्दुल मालिक बलोच साहब, उन्होंने मुलाकात की। शायद बलूचिस्तान में भी कोई जोड़ तोड़ शुरू है। आप क्या समझते हैं? आप कई बार कह चुके हैं कि नवाज़ शरीफ ने वापस नहीं आना अभी, लेकिन अब आप समझते हैं कि इतनी राह हमवार हो चुकी है कि वो वापस आ जाएंगे? देखें, अगर तो अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं या अगस्त के पहले दूसरे हफ्ते में असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब का आना बनता है। अगर वो नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो उनके पार्टी के संजीदा अनासर, उनके दोस्त बही खा जो पाकिस्तान में हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग इलेक्शन में जाएगी तो बुरी तरह पिट जाएगी, क्योंकि कोई माने ना माने शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा और बाकी जो लीडरशिप है वो सियासी तौर पर मुस्लिम लीग को इलेक्शन लड़ाने की पोजीशन में नहीं है। उन पर एक तो ये 1.25 साल का मलबा भी है मुस्लिम लीग पर, उसके अलावा अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इसके अलावा जो मरियम साहिबा हों या शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने की सलाहियत नहीं रखते। बातें बनाना बड़ा आसान है कि मरियम साहिबा बड़ी क्राउड पुलर हैं और बड़ा एक जज्बा जोश पाया जाता है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को और पाकिस्तान में जो लोग सियासी बसीरत रखने वाले हैं मुस्लिम लीग के अंदर, वो समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ही आके अपने कारकुन को मुतहर्रिक कर सकते हैं, उनको जोश दिला सकते हैं, उनको मुनज़्ज़म करके इलेक्शन लड़ा सकते हैं। तो अगर इलेक्शन का फ़ैसला हो गया है तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब का आना लाजमी है। नवाज शरीफ साहब का मसला क्या है, वो ताख़ीर क्यों हुई है? नवाज शरीफ साहब तज़ब्ज़ब का शिकार इस बुनियाद पर हैं कि नवाज शरीफ साहब अभी तक मुतमईन नहीं हैं कि हमारी हुकूमत आ जाने के बावजूद, शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बन जाने के बावजूद,
ہمیں پورا ایک اپنے مخالفین کو دیوار سے لگا دینے کے باوجود کیا میں پاکستان میں جب آتا ہوں تو میں قابل قبول ہوں ان کے لیے جہاں قبولیت ضروری ہے. تو اگر ان کو اطمینان دیا جاتا ہے یا وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ آ جائیں گے. جب میں یہ کہتا تھا کہ وہ ابھی نہیں آ رہے اور وہ نہیں آئے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں تھی, اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ مطمئن نہیں تھے. اب اگر وہ مطمئن ہو گئے ہیں, اب آپ کیا کہتے ہیں ارشاد صاحب, اب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اگست کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کو صحیح لگ رہی ہے کہ اب وہ آ جائیں گے؟ اگر وہ مطمئن ہیں کہ پاکستان میں انہیں سیاست کرنے دی جائے گی, فری ہینڈ ملے گا اور وہ اپنی جماعت کی انتخابی مہم کو آگے بڑھا سکتے ہیں, ان کا کوئی رول سیاست میں ہے تو وہ آئیں گے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے جائے بغیر پاکستان مسلم لیگ عام انتخابات میں وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتی جو اس کو حاصل کرنے چاہیے. فضا ہموار ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ زمین ہموار ہے, موسم خوشگوار ہے, سازگار ہے, بیج ڈالنا ہے اور اس کا پھل لینا ہے, اس کے فصل کاشت کرنی ہے. لیکن فضا اگر ہموار نہیں ہے, سازگار نہیں ہے, حالات میں کوئی گڑبڑ ان کو محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ سوچیں گے. لیکن ان کے لیے ایک مشکل فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ اگر تو 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی ہے یا اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے جو سمجھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بہت ضروری ہے, تو پھر ان کو واپس آنا پڑے گا. اچھا ارشاد صاحب, آصف زرداری صاحب کا لاہور بیٹھ کے یہ کہنا کہ نون لیگ کو دھوکہ نہیں دوں گا, یہ کس کنٹیکس میں ہے؟ ایک تو ظاہر ہے بجٹ ابھی منظور ہونا ہے, اور بلاول صاحب نے بھی پارلیمان میں کہا کہ آصف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یاروں کے یار ہیں, اور آج کل ہماری سیاسی یاری نون لیگ کے ساتھ ہے. کیا یہ بجٹ کے تناظر میں ہے, یا یہ اس تناظر میں ہے کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ آصف زرداری نے نون لیگ کے ساتھ مل کے نون لیگ کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے جتنا پچھلے 10 سالوں میں نون لیگ کو نہیں ہوا؟ یہ تو خیر ایسے ہی ایک بات ہے کہ آصف زرداری نے نقصان پہنچا دیا ہے. اصل میں دیکھیں, مسلم لیگ نون کو جو نقصان پہنچا ہے وہ یہ 15 مہینے کی کارکردگی سے پہنچا ہے اور نیریٹو سے پہنچا ہے. ان کا جو نیریٹو تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, انہوں نے وہ کسی اور کے حوالے کر دیا. اس کے بعد پرفارم نہیں کر پائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے قصوروار وہی خود ہوں, ان کے اتحادی حکومت جو ہے ان کو کچھ کام وہ اتحادیوں کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے, کچھ بین الاقوامی اور مقامی حالات سازگار نہیں تھے معاشی, تو اس وجہ سے نہیں ہوئے. لیکن اتحادیوں نے اس کی اونرشپ نہیں لی, اس نقصان کی اونرشپ اتحادیوں نے نہیں لی, وہ صرف مسلم لیگ نون کو. مسلم لیگ کی شاید یہ غلطی بھی تھی کہ انہوں نے اہم وزارتیں جس میں وزیر جو ہوتا ہے یا حکومت عوام کو جواب دہ ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں. وزارت خزانہ ہے, ظاہر بات ہے وہ انہی کے پاس ہے. منصوبہ بندی کی وزارت ہے وہ انہی کے پاس ہے. ریلوے کی وزارت ہے وہ انہی کے پاس ہے. اور لا منسٹری ہے, وزارت داخلہ ہے. تو جب اہم وزارتیں آپ کے پاس ہوں گی تو جواب دہ بھی آپ ہوں گے, اور وزیر اعظم بھی آپ کا ہے, اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ساری ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے. تو مسلم لیگ کو نقصان ان وجوہات کی بنیاد پہنچا ہے. زرداری صاحب نے کیا نقصان پہنچایا؟ زرداری صاحب نے زیادہ سے زیادہ یہ نقصان پہنچایا ہے کہ جو نقصان ہو رہا تھا اس کی اونرشپ نہیں لی, حصے دار وہ نہیں بنے اس نقصان. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بالکل بجا بات ہے, جس آدمی کے پاس اہم وزارتیں ہوں گی جواب دہ بھی وہی ہوگا, نقصان بھی اسی کو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب, پروگرام کا ٹائم بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.